सुख की साथी सारी दुनिया, दुख का साथी कोई नहीं। रात के 2 बजे थे। सर्द हवा छोटी सी गली के कोने पर बने पुराने से घर की दीवारों से टकरा रही थी। उस घर के अंदर एक आदमी सजदे में रोता हुआ कह रहा था, या अल्लाह, अगर आज भी मेरी मदद ना हुई तो शायद कल मेरे बच्चों का नसीब बिगड़ जाएगा या फिर मेरी सांसें रुक जाएंगी। उसका नाम था साजिद और आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। कुछ साल पहले तक साजिद की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। लोग उसे साजिद भाई कहकर इज्जत देते थे। दोस्त रोज़ शाम को चाय पीने उसके पास आते। रिश्तेदार हर फंक्शन में सबसे पहले उसे बुलाते। हर जगह उसकी वैल्यू थी। सब उसे बहुत इज्जत और एहतराम से बुलाया करते थे। लेकिन पर एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई। पूरी दुकान जल कर राख हो गई। दुकान में जितना भी कपड़े का माल था, सारा का सारा जल कर खाक हो गया। दुकान का इंश्योरेंस भी नहीं था, ना ही कोई सेविंग उसके पास बची थी, क्योंकि बचा हुआ पैसा सारा उसने अपने बिजनेस में लगा दिया था। और वहीं से शुरू हुआ असली इम्तिहान। पहले जो दोस्त रोज़ कॉल करते थे, अब उनका फ़ोन बिजी लाइन में रहने लगा। रिश्तेदार कहने लगे, हमने तो पहले ही मना किया था, इतना बड़ा रिस्क मत लो, सारा का सारा पैसा बिजनेस में लगा देना भला कौन सी समझदारी है। किसी ने भी इन मुश्किल हालातों में उसकी मदद नहीं की। वो चारों तरफ से कर्जे में डूबना शुरू हो गया। घर का किराया पेंडिंग था, बिजली का बिल पेंडिंग था, बच्चों की स्कूल फीस भी पेंडिंग थी। बीवी आयशा चुपचाप देखती रहती थी। एक दिन उसने अपने शौहर से पूछ ही लिया कि अब क्या होगा, कैसे हम अपने घर को मैनेज करेंगे। जो कर्जा हमारे ऊपर हो रहा है, हम उसको किस तरह से अदा करेंगे। साजिद ने बीवी की तरफ देखा। नज़र भर देखने के बाद उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, फिक्र मत करो, अल्लाह बहुत बड़ा है। उसी ने हमें आजमाइश में डाला है, वो ही इससे बाहर निकालेगा। बीवी को तो उसने दिलासा दे दिया, लेकिन पूरी रात उसकी आंखों में आंसू लेकर गुजर गई। वो चुपचाप घुट घुट के पूरी रात रोता रहा, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा अपने हालातों से परेशान हो चुका था और सबके असली रंग नज़र आ गए थे। सबसे बड़ा झटका उसको तब लगा जब हालात सुधरने के बजाय और ख़राब होते जा रहे थे। मकान का किराया इतना ज़्यादा चढ़ गया था कि मकान मालिक ने घर खाली करने को कह दिया। साजिद ने हाथ जोड़कर 1 महीने की मोहलत मांगी। मकान मालिक ने बहुत मुश्किल से उसे 1 महीने की मोहलत दी, पर मकान मालिक ने साथ साथ ये भी कहा कि बिजनेस करते वक्त सोचना चाहिए था, यही दुनिया है। ये कहकर मकान मालिक चला गया। आज साजिद को समझ आ गया था, सुख के साथी सब हैं, दुख का साथी कोई नहीं। बच्चों ने पूछा, अब्बू हम कहाँ जाएंगे? साजिद का गला रुक गया। उसने बस इतना कहा, जहाँ अल्लाह ले जाएगा। आखिर 1 महीने की मोहलत भी पूरी हो गई, लेकिन साजिद पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया और उसे घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने के बाद वो अपने एक दोस्त के घर पहुंचा। कुछ दिन वो वहाँ पर रहा, लेकिन फिर उसे महसूस होने लगा कि हम अपने दोस्त के ऊपर बोझ बन रहे हैं।
اسے یہ دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور آخر میں ساجد نے وہاں سے بھی جانے کا فیصلہ کیا۔ ساجد نے ایک مسجد کے چھوٹے سے کمرے میں پناہ لی۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ تہجد میں رو رو کر دعا کرتا، یا اللہ، تو نے ہی دیا تھا، تو نے ہی لے لیا، پر میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ میرے بچوں کی خاطر مجھ پر رحم فرما۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں ابھی یقین زندہ تھا۔ وہ پورے دن مسجد میں رہتا اور رات میں اللہ سے رو رو کر دعا کرتا کہ اللہ، تو ہی میرا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، میری مدد فرما۔ ایک دن مسجد میں ایک بزرگ آئے۔ انہوں نے ساجد کو اداس دیکھا تو پوچھا، بیٹا، پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ ساجد نے سب بتا دیا۔ بزرگ مسکرا کر بولے، بیٹا بالکل پریشان نہ ہونا، کیا تم نے نہیں سنا؟ قرآن میں لکھا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات اور بولی، بات بہت گہری تھی جو ساجد کے دل میں اتر گئی۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا کی ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے، اس لیے یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ تب تک ساتھ دیتے ہیں جب تک ان کا فائدہ ہو، اور اللہ تب ساتھ دیتا ہے جب تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب ساجد کے لیے امتحان اور بڑا ہوا۔ اس کے سامنے ایک آزمائش اور آئی۔ اگلے دن ساجد کو ایک مزدوری کا کام ملا۔ دن بھر محنت کی، شام کو پیسے ملے۔ وہ تھکا ہارا گھر کی طرف جا ہی رہا تھا، اچانک سے اس نے دیکھا ایک بوڑھی عورت روڈ پر گر گئی۔ لوگ دیکھ کر نکل گئے لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں رکا۔ جب یہ دیکھا تو ساجد وہاں پہنچا اور اس نے اس عورت کو اٹھایا اور اس کو لے کر ہاسپٹل گیا، اس کا علاج کرایا۔ پورے دن مزدوری کرنے کے بعد جو بھی کمایا تھا ان پیسوں سے اس عورت کو دوا دلائی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ بھوکی بھی ہیں تو اس نے انہیں کھانا بھی کھلا دیا۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی بیوی عائشہ نے پوچھا، آج تو آپ کام کر کے آئے ہیں، لائیے، مجھے گھر کے خرچے کے لیے پیسے دیجیے، گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے اور بھی بہت ساری ضرورت ہے گھر کی۔ ساجد نے جب یہ سنا تو وہ خاموش ہو گیا اور سر نیچے جھکا کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ جب بیوی نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئی ضرور کوئی بات ہے۔ پھر عائشہ بولی، کیا ہوا؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ ساجد نے چپ چاپ سب کچھ بتا دیا۔ عائشہ نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن غصے کے نہیں، اسے اپنے شوہر پر فخر تھا۔ وہ خود بھی ایک صبر والی عورت تھی، دل کی نرم، اس لیے وہ اپنے شوہر کی اس نیکی کو سن کر خوش ہوئی اور وہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے ایسا نرم دل شوہر عطا کیا جو دوسروں کی مدد کرتا ہے ان حالاتوں میں بھی۔ اور دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کے ساتھ سو گئے۔ آدھی رات کو ساجد پھر اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور پھر سے دعائیں کرنے لگا، یا اللہ، میرا یہ عمل دکھاوا نہیں ہے، تو جانتا ہے، بس تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ میں نے یہ کام کیا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے گناہ بخش دے، میری آزمائش کو
ختم کر دے، اب میں تھک چکا ہوں۔ وہ رات بھی ایسے ہی گزر گئی۔ صبح جب وہ مسجد کے باہر نکلا تو دیکھتا ہے ایک بڑی سی چمکتی ہوئی گاڑی اس کے سامنے آ رہی ہے۔ وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ گاڑی ساجد کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو دیکھا اس میں سے وہی بزرگ نکلے جو اسے مسجد میں ملے تھے۔ انہوں نے ساجد کو اشارے سے بلایا اور کہا، کل تم نے جس بوڑھی عورت کی مدد کی تھی وہ میری بہن تھی۔ ساجد یہ سن کے تھوڑا حیران ہوا۔ وہ اس سے پہلے کچھ سمجھ پاتا۔ پھر بزرگ نے بولا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم انسانیت کے لیے رکتے ہو یا نہیں۔ پھر انہوں نے ایک لفافہ دیا، اس کے اندر 2 لاکھ روپے تھے اور ساتھ میں وہ ساجد کو ایک آفر دیتے ہیں، میں ایک نئی ٹیکسٹائل فیکٹری کھول رہا ہوں، مجھے ایماندار آدمی کی ضرورت ہے اور تم ایک ایماندار انسان ہو، تمہارے جیسے انسان کی ہی مجھے تلاش تھی، میں تمہارے ساتھ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے عرصے سے جو وہ صبر کر رہا تھا آج اسے اپنے صبر کا صلہ نظر آ رہا تھا۔ ساجد خود کو سنبھال نہیں پایا۔ ساجد رو پڑا اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتا ہے اور بولتا ہے، یا اللہ، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب دھیرے دھیرے ساجد کے حالات بدلنے لگے۔ کاروبار کرنے کا موقع مل گیا تھا، رہنے کو گھر بھی مل گیا تھا۔ پیسے ملتے ہی سب سے پہلے اس نے بچوں کی اسکول کی فیس کلیئر کی اور اپنے سارے قرضے اتارے۔ اب ساجد ایک مضبوط یقین والا بندہ بن چکا تھا۔ وہ اللہ پر مضبوط یقین رکھتا تھا اور ساتھ میں یہ سب سمجھ گیا تھا کہ اللہ کے سوا یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اب زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک دن اس کا پرانا دوست آیا اور اس نے ساجد کو کہا، ساجد بھائی، بزنس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، چلو ہم دونوں مل کر ایک نیا بزنس شروع کرتے ہیں۔ ساجد نے مسکرا کر کہا، میرے بھائی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا ہے اس دنیا میں سکھ کے ساتھی سب ہیں، دکھ کا ساتھی کوئی نہیں۔ دوست جب یہ سنا تو اپنا سامان لے کر واپس چلا گیا۔ ساجد کو سبق جو زندگی نے سکھایا تھا وہ سبق اس نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ ساجد نے اپنے بچوں کو ایک بات سکھائی، بیٹا یاد رکھنا، سکھ کی ساتھی دنیا ہوتی ہے لیکن دکھ کا ساتھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن میرا اللہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور برے وقت میں صبر کرتے رہنا، اور اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھنا، کیونکہ مدد کرنے والا صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ سالوں بعد جب ساجد اپنے نئے گھر کی بالکنی میں کھڑا تھا، اس نے عائشہ سے کہا، عائشہ، اگر وہ آگ نہ لگتی تو شاید ہمیں اللہ پر اتنا یقین نہ ہوتا۔ عائشہ نے کہا، دکھ نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا، اور ساجد کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار تکلیف کے نہیں، شکر کے۔ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور برے وقت میں صبر کرتے رہو۔ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو آزمائش سے باہر بھی اللہ نکالے گا۔ صبر اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جب آپ کو سب چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھ ملی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ امید ہے آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ایسی اور کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔